अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उज़्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलीम बुखारी शो। नाज़रीन, आज फैज़ाबाद धरना केस के फैसले के खिलाफ नजरसानी केस की जो है वो आज समाअत हुई। 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। वफाकी हुकूमत की तरफ से फैज़ाबाद धरना केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दिया गया है, जिसका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर दिया गया था, जिसमें ये जो कमीशन तश्कील दिया गया है इसमें साबिक आईजी ताहिर आलम और एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला खुशहाल खान शामिल हैं। ये इंक्वायरी कमीशन जो है अपने क़याम के 2 माह बाद जो है वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। आज समाअत के दौरान रिमार्क्स जो रहे वो क्या इंडिकेट करते हैं और जो इंक्वायरी कमीशन बनाया गया है वो किस हद तक इफेक्टिव होगा और क्या वो बगैर दबाव के और बगैर किसी प्रेशर के और गैर जानिबदारी के साथ रिपोर्ट पर काम कर सकेगा, रिपोर्ट अपनी पेश कर सकेगा और उन पॉइंट्स पर काम कर सकेगा जो उसके ज़िम्मे तफ्तीश के लिए, इंक्वायरी के लिए लगाए गए हैं। इस पर बात करेंगे नाज़रीन। इसके अलावा हम बात करेंगे कि नवाज शरीफ का कोयटा मिशन किस हद तक कामयाब रहा और उसके बलूचिस्तान की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे। इसके अलावा नाज़रीन हम बात करेंगे चेयरमैन पीटीआई के करीबी साथी जुल्फी बुखारी ने उस्मान बुज़दार के बारे में और फरागोगी के बारे में बात की है और इसके अलावा पीटीआई के मुस्तकबिल पर भी बात की है। क्या बात की है और किस तनाजुर में की है, इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं? ठीक हूँ बुखारी साहब। बुखारी साहब, आज सबसे पहले तो मैं कमीशन के हवाले से बात करना चाहूँगी कि आज जो कमीशन तश्कील दिया गया है, जो नाम इसमें शामिल किए गए हैं, क्या आप समझते हैं कि ये चॉइसेस इस केस के हवाले से पर्टिकुलरली ये बेस्ट चॉइसेस हैं? पहली बात तो ये है कि मुझे जो ट्रायल हो रहा है, जो इस वक्त प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उसको देख के, उसको समझ के, उसकी जो आउटकम है जो उसके अंदर हो रहा है, वो तवक्को जो थी लोगों को कि अगर कोई ढंग का चीफ जस्टिस आ जाए तो इस सुप्रीम कोर्ट की जो रेपुटेशन है, जो इसकी शोहरत है, उसको बहाल करना उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए। मुझे खुशी है, कुछ लोगों ने उस वक्त ये कहा था कि जी पता लग जाएगा, लेकिन कुछ ने कहा था कि लग पता जाएगा। फ़र्क तो आप समझ रही हैं ना दोनों चीज़ों का। तो लग पता तो जा रहा है, और आपने भी कहा था कि लग पता जाएगा, याद है? अच्छा जी, क्या कैसे लग जाएगा पता? काजी फायद ईसा साहब एज चीफ जस्टिस कहीं पर कोई टिल्ट जाहिर नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस चीज़ का, जो जिस शोबे का, जिस कमीशन का, जिस अदालत का जो काम है सिर्फ वो करें, सियासत ना खेलें यहाँ पर, जो पिछले कई सालों से होती रही है। वो जिन कोर्टों के हमने नाम भी रखे हुए हैं, आपको तो आप फेमिलियर हो जाना चाहिए उन नामों से। तो एक तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। मिसाल के तौर पे ये आपने जो कमीशन की बात की है, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि पहली बात तो ये कि इस कमीशन को रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए था। इसके अंदर आने हैं कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम, तो उनकी नुमाइंदगी तो होनी चाहिए ना इसमें। ज़्यादा उन्होंने कहा कि वज़ारत दिफा का एक बंदा इसमें होना चाहिए था। आप समझ रही हैं ना सारे इशारे? एनीवे, दूसरी बात वो कह रहे हैं कि दिलों में बातें रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, या बाहर जाके मुंह दूसरी तरफ करके बात करने का भी कोई फ़ायदा नहीं। जुर्रत पैदा करें कि जब ये कमीशन अपनी कार्रवाई शुरू करे तो उसके सामने आके सच बोलें। तो वो किसी को ये नहीं कह रहे कि ये बोलें, पहले तो मुंह में लफ्ज़ डाले जाते थे ना, और अगर कोई लफ्ज़ नहीं चबाता था उनके तो वो खुद शुरू हो जाते थे। आपको ये भी याद है, हमने ये भी देखा कि जज ही वकील थे और वकील जज थे, उलट था मामला। वो नहीं है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि काजी फायद ईसा साहब इस कमीशन से क्या तवक्कुआत रखते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। एक तो उन्होंने इसकी TOR के ऊपर काफ़ी तवील बहस भी की है, पॉइंट आउट भी किया है, कुछ नई चीज़ें सजेस्ट भी की हैं और पॉइंट्स भी क्लियर कर दिए हैं। वो ये कहते हैं कि लोगों को अब सच बोलने की आदत डालनी चाहिए। जो लोग जुर्रत करेंगे, जो मुक़्तदर हल्के हैं, उनके ख़िलाफ़ बात करेंगे, उनकी बातें आके बताएंगे, तो तभी तो एक्शन इनिशिएट होगा ना उनके ख़िलाफ़। लेकिन अगर आप आज कुछ कह रहे हैं इसलिए कि प्रेशर आपके ऊपर गर्दन पे तलवार है, और कल कुछ कह रहे हैं, तो उससे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। वो ये कह रहे हैं कि भाई सच बोलने की ज़रूरत पैदा करें। कुछ ये नहीं कह रहे वो कि आप ये कहें। सच बोलने की ज़रूरत के हवाले से उन्होंने गेट नंबर 4 वाले भाई साहब जो हैं, उनकी भी आज काफ़ी तफरीह ली है उन्होंने। एक वक्त में उन्होंने उठ के कुछ बोलने की ज़रूरत जब महसूस की, उन्होंने वो खड़े हुए और रोस्टरम की तरफ आने लगे, तो जज साहब ने कहा कि आप बैठ जाएं, आपसे हमें बात नहीं कर रही, हम आपके वकील से बात कर रहे हैं। तो वो जो बुखार था कि ये चंद पसंदीदा लोग जो हैं अदालतों में आके इस तरह से उनका रवैया और इनका कंडक्ट होता था जैसे अदालतें इनकी मोहताज बैठी हैं। तो वो तो आपने देख लिया, जितनी भी प्रोसीडिंग्स हमने देखी, ख़ास तौर से वो जो लाइव दिखाई गई थी, उसमें मरऊब शरूब मौसूफ किसी से नहीं है, चाहे वो वकील है, चाहे वो फेलो जजेस हैं। इवन
تو جہاں ان کو جو کہنا ہے وہ بوانگے دہل کہہ رہے ہیں، اور میرے خیال سے کہنا بھی چاہیے. یہ تو ہو گیا جی ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مدعا آپ پکڑ نہیں رہے ہیں، اور وہ معروضات جس کو کہہ لیجیے یا مفروضے جو ہیں اس پہ بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو فیض آباد دھرنا تھا اس کو سپانسر کس نے کیا تھا. آپ دیکھیں نا اس بات کے اوپر کبھی کسی نے بات کی اس سے پہلے. وہ جو تنظیم جس نے فیض آباد دھرنا دیا تھا TLP نام لینا چاہیے اس کا، کوئی حرج نہیں ہے اس میں پیسے تقسیم کرتے ہوئے کی ویڈیو کس کی چلی تھی؟ یونیفارم میں. سب نے دیکھا وہ، اور اس کو ڈینائی بھی نہیں کیا گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا اس کی وضاحت دی گئی تھی. تو مطلب کہنے کا یہ کہ یہ ساری قباحتیں جو ہماری سیاست کا حصہ رہی ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ایکسپوز کر کے ختم کرنے کی کوشش کرنا میرے خیال سے انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق ہے. تو ایک تو میں یہ بات بڑے وثوق سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت سپریم کورٹ میں سیاست نہیں ہو رہی ہے. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب منو اے دسو کہ اے کیتا کرایا کدا سی، who was the mind and the person behind it. یہ اشارے کس طرف جا رہے ہیں آپ بھی سمجھ رہی ہیں، میں بھی سمجھ رہا ہوں، سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ کس طرف ہیں. اب ہوگا کیا؟ ہونا یہ ہے کہ یہ کمیشن اگر اپنی TOR امپرووائز کر لے جیسا کہ انہوں نے کہا ہے، اس میں وزارت دفاع کا بھی ایک بندہ شامل ہو جائے، کوئی خرابی نہیں ہے، کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، اور وہ سچ قوم کے سامنے لے آئے، تو میرے خیال سے اس سے بڑی کوئی سروس جو ہے حکومت پاکستان کی، عدلیہ کی اور عوام الناس کی نہیں ہو سکتی. ایک جو بڑا فائدہ میں اس کا دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آنے والا الیکشن جو ہے جو 8 فروری کو ہوگا، اس میں پھر اس طرح کی درفنتنیاں نہیں چھوڑی جائیں گی. یہ تو آپ اتفاق کر لیں مجھ سے ایک بات. دوسری ایک بات یہ ہے کہ جو ایک خاص قسم کی جو تنظیمات ہیں وہ بنا کے ان سے ایک خاص قسم کا کام لیا جاتا ہے، یہ رواج بھی اب ختم ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو اس کو بناتے رہے ہیں یہ ان کا کام نہیں ہے. سمجھ نہیں نا آپ؟ تو میں اس بات پہ کنونس ہوں کہ اگر یہ پروسیڈنگز ٹھیک سے چلیں، اگر کمیشن نے اپنا کام ٹھیک سے کیا، تو وہ جو ایک خوف بھی ہے سیاستدانوں کے دل میں کہ جناب نہیں یہ اشارہ کہیں اور سے آ رہا ہے، وہ بھی ختم ہوگا، اور ایک اچھا رواج پڑے گا کہ سیاستدان اپنے میرٹس پر کھیلیں گے، کسی کی کوورٹ سپورٹ سے نہیں کھیلیں گے. ٹھیک، یہ اس کا دوسرا بڑا فائدہ ہوگا. یہ جو انکوائری کمیشن ہے اس کے ذمے جو پوائنٹ وائز کچھ کام لگائے گئے ہیں، جن میں سے چند ایک میں گنوا بھی دیتی ہوں کہ دھرنا انکوائری کمیشن جو ہے وہ سابق آرمی چیف، وزیر اعظم، چیف جسٹس کو بلوانے کا اختیار رکھتا ہے، اور غیر قانونی مالی امداد کرنے والوں کی بھی تحقیقات کرے گا. پھر اس دھرنے کے حق میں بیان اور فتویٰ دینے والوں کے خلاف ایکشن تجویز کرے گا. یہ تجویز کرے گا، یہ تعین کرے گا کہ کوئی پبلک آفس ہولڈر قانون کی خلاف ورزی کا مرتکب تو نہیں ہوا، اور بھی کچھ ایسے پوائنٹس ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کمیشن تشکیل دیا گیا ہے وہ ان سوالات کے جوابات کلیکٹ کرنے میں کامیاب ہو پائے گا؟ کیونکہ یہ سوالات بڑے سخت سوالات ہیں، اور یہ وہ ریئلٹی ہیں کہ جن کو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ جن سے نگاہیں جو ہے وہ پھیر لیتا ہے. دیکھیے میرا خیال یہ تھا کہ باریک واردات کرنے کا حق صرف میرا ہے، لیکن آپ بھی کبھی کبھی باز نہیں آتی ہیں اس سے. اس کرکس پر آپ لے آئی ہیں جو شاید اس گفتگو کا ایک نیچرل آؤٹ کم ہونی چاہیے تھی، یا ایک لاجیکل کنکلوژن جو ہے وہ ہونا چاہیے تھا. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا. دیکھیں کمیشن بنا کے اس کی رپورٹ پیش نہ کرنا یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ سے شروع ہو جائیے آپ، اور اس کے بعد بننے والے سارے کمیشن، چاہے وہ میمو گیٹ تھا، چاہے وہ بے پناہ کمیشن بنے ہمارے ہاں مختلف، ان سے کوئی نتیجہ کبھی قوم کے سامنے نہیں آیا. بلکہ اس کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا کہ اگر کسی چیز کو آپ نے داخل دفتر کرنا ہو، یا کسی چیز پہ بقول چودھری شجاعت صاحب کے مٹی پانی ہو، تو اس پہ کمیشن بنا دیں یا انکوائری کمیٹی بنا دیں، کبھی نتیجہ نہیں آئے گا سامنے. لیکن یہ جس رفتار سے چل رہا ہے، جتنے فوکس سے چیف جسٹس صاحب اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اس کا نتیجہ تو آنا ہی آنا ہے سامنے. اب لیکن بخاری صاحب میں آپ کو ایک انڈیکیٹ کر دوں کہ جو یہ اس وقت جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں قاضی فائز عیسیٰ، ان کے دور میں جتنی بھی رپورٹس ہیں وہ پبلک کی گئی ہیں. آپ کو کوئٹہ کمیشن رپورٹ یاد ہوگی. جی میں نے آپ کو عرض کیا یہ کہ ایسا ہی بندہ کوئی اس روایت کو جنم دے آگے لے جا سکتا ہے نا جس کی سرشت میں یہ ہو. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں بالکل. اب آئیے جناب، انہوں نے اس کو مینڈیٹ کیا دیا ہے؟ مینڈیٹ دیا ہے کہ آپ سابق وزیر اعظم کو بلا سکتے ہیں، آپ چیف آف آرمی اسٹاف کو بلا سکتے ہیں، آپ چیف جسٹس کو بھی بلا سکتے ہیں. اتھارٹی دے دی ہے. یہ تینوں کی کلیبریشن سے سب کچھ ہوا تھا. جتنی خرابیاں ہماری سیاست کی اس دہائی کی ہیں
وہ ساری اسی دہائی کے اندر نئی نئی چیزیں ہم نے دیکھی. ہم نے یہ دیکھا کہ کسی کا ایک بت تراش کر کے اس کو لے کے آئی. ہم نے یہ دیکھا کہ جب وہ بت اس قابل ہوا تو انہی کو آنکھیں دکھانے لگا بقول شاعر کے کہ جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں جب بولنے لگے تو ہم ہی پر برس پڑے. یہ بھی ہم نے دیکھا. پھر ہم نے دیکھا کہ اس ملک کے چیف آف آرمی اسٹاف کو غدار وطن کہا گیا, اس کو میر جعفر میر صادق کہا گیا. یہ کبھی ہوا تھا آپ کی تاریخ میں پہلے اس سے؟ لہٰذا اس کو روکنا ہے. یہ بھی آپ کو پتہ ہے اسی دہائی کی بہت ساری یہ دھرنے, یہ لانگ مارچز, یہ مسلسل احتجاج, یہ اصطلاح تو نہیں ہے لیکن پریکٹیکلی یہ سیاست میں 1958 سے آنورڈز چل رہی. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, جس طریقے کے دھرنے اور لانگ مارچز اب ہوئے ہیں یہ ہماری سیاست کا حصہ کبھی نہیں تھے, اس لیے کہ یہ جتھے ہیں. دیکھیں نا, آپ تاریخ کے لیے جا رہے ہیں جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر اور وہاں آپ کے ساتھ آنے والے جتھے حملہ آور ہو رہے ہیں, کیمرے توڑ رہے ہیں, گیٹ توڑ رہے ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں کیا ہوا آپ کے سامنے ہے یہ سب کچھ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نئی روش جو ہے اس روش کو ڈسکریج کرنا ہے جس نے پاکستان کی سیاست کو گالی بنا دیا ہوا ہے. یہ اگر ختم نہ ہوئی تو بڑی تباہی ہوگی. جو بھی اس کے اندر انسٹرومنٹل رہا ہے, چاہے وہ حکومت کا حصہ تھا, چاہے وہ فوج کا حصہ تھا, چاہے وہ عدلیہ کا حصہ تھا, ان سب کو بلانے کا اختیار اس کمیشن کے پاس اب موجود ہے, خاص طور سے آج کی اس پروسیڈنگ کے حوالے سے. اور اگر یہ ہوا, جو کہ مجھے یقین ہے کہ ہوگا, تو آپ یہ دیکھیے گا کہ وہ اپنے دفاع میں کیا کہتے ہیں. تو سیاستدانوں کو بھی لگوٹ کس لینا چاہیے. بات صرف انہی کے اوپر ختم نہیں ہوگی, اس کی طرف سے جو فائرنگ ہوگی یا جو گولہ باری ہوگی اس سے بھی بہت سارے چھپے ہوئے چہرے جو ہیں وہ سامنے آئیں گے. اس لیے کہ میں آپ کو ایک صرف حوالہ دیتا ہوں کہ میں ایک آرمی چیف سے ملا, سٹنگ آرمی چیف سے, اور میں نے انہیں کہا کہ جی تھوڑی میری فرینکنس تھی, ان کو میرے شفقت کرتے تھے کہ یہ جو آپ سیاست میں آ گھستے ہیں باز رہیں اس سے. تو انہوں نے اپنے ملٹری سیکرٹری سے کہا کہ جو ویٹنگ لسٹ ہے سیاستدانوں کی ملاقات کے لیے جو ریکویسٹیں ہیں وہ ذرا رجسٹر بخاری صاحب کو دکھائیں. یو وونٹ بلیو کہ 5-6 مہینے سے ویٹنگ لسٹ کے اوپر کون سے نام تھے, میں وہ لینا نہیں چاہتا یہاں پر. تو یہ بلا وجہ نہیں ہوتی ان کی مداخلت. ہم اس کو پرووک بھی کرتے ہیں, ہم اس کو انسٹیگیٹ بھی کرتے ہیں, اور ہم اس کی خواہش بھی رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے. یہ سیاستدانوں میں بھی ہے موجود ہے اور یہ عوام میں بھی موجود ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے, یہ صحیح کہا آپ نے. میں آپ کو عرض کروں, بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز جن کا اس وقت ہم نام لینا نہیں چاہیں گے دانستہ طور پہ, ایسی ہیں جن کے بارے میں یہ ٹیگ کے انہیں اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ملایا تھا, یہ موجود ہے, کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا اس کو. اب آپ خود ہی سمجھ لیں میں کیا کہہ رہا ہوں. جی ٹھیک ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ مجھے آج اس سے یہ توقع پیدا ہو گئی ہے کہ انشاءاللہ وہ سب کچھ سامنے آنے والا ہے جو آج تک نظروں سے پوشیدہ تھا. جانتے سب تھے لیکن کوئی اس پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, چاہے وہ میڈیا تھا چاہے کچھ. اور ایک بات اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس وقت کا جو میڈیا تھا, اس وقت کی جو ریگولیٹری اتھارٹی تھی پیمرا, اور جو یہ کیبل آپریٹرز تھے, ان کے بارے میں بھی ذرا مجھے بتائیں کہ انہوں نے کیا کردار ادا کیا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنا ٹرانسپیرنٹ ہونے جا رہا ہے کہ ہر کوئی شخص آ کے اپنی تو وضاحت دے گا لیکن دوسروں کے عیب جو ہے وہ عوام الناس تک پہنچیں گے. تو ہم یقینی طور پر پھر کسی نتیجے پر بھی پہنچ جائیں گے, اور آئندہ کے لیے اس ملک میں سیاست میں کھلواڑ کرنے کا رواج جو ہے ختم ہونے کے امکانات ہیں. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا تو کہ بخاری صاحب یہ جو تاثر ہے کہ یہ جو انکوائری کمیشن ہے پہلے اپنی رپورٹ وہ کرے گا, 2 ماہ کا وقت تو دے دیا گیا ہے, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں جیسے ایک تاثر ہے کہ یہ اس قسم کے جو معاملات ہیں وہ التوا کا شکار ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال کی جاتی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈیلے نہیں یہ مجھے لگتا نہیں ہے, مجھے یقین ہے کہ اس کے اندر ڈیلے کی اجازت نہیں ہوگی. اس لیے کہ the man sitting on the helm of affair in our judiciary وہ اس میں کسی قسم کی بہانہ بازی یا کسی قسم کے جواز گھڑنے کی گنجائش نہیں دیں گے. آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کس طرح سے شٹ اپ کال دیتے ہیں جب وہ انہیں یہ فیل ہو یا یہ نتیجہ وہ اخذ کر لیں کہ یہ شخص جو ہے یہ اپنا کام کرنے کی بجائے لیدے سے کام کر رہا ہے. تو آپ نے دیکھا ہے کہ ان کا کیا حال وہ کرتے ہیں. کیا عمل درآمد ممکن ہو سکتا ہے؟ ایبسولوٹلی ہوگا. دیکھیے ایک اور بات انہوں نے کہا کہ ہم نے فیصلہ دیا تھا فیض آباد دھرنے کا, 9 نظر ثانی کی درخواستیں آ گئی. اور مجھے بتائیں بھائی وہ کس کے کہنے پہ آئی تھیں, اور اب جو آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ ہم واپس لے رہے ہیں, 4 سال بعد واپس لے رہے ہیں, یہ کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں آپ؟ یہ سارے سوال جو ہیں ان کے جوابات ہم سب کی بیک آف مائنڈ ہیں, لیکن پہلی دفعہ یہ ریکارڈ کا حصہ بنیں گے, لوگ ایکسپوز ہوں گے, اور آئندہ کے لیے پاکستان کی سیاست سے یہ فتنہ گری جو ہے یہ ختم ہونے کا امکان ہے. کس حد تک امکان ہے بخاری صاحب یہ تو وقت ہی بتائے گا.
جیسا کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ مسلم لیگ نون کی جو اعلیٰ قیادت ہے نواز شریف سمیت بلوچستان میں موجود تھی اور اس کے اب کانسیکوینسز جو ہیں وہ بھی سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. کل تک یہ خبریں تھیں کہ قریباً 3 درجن لوگ جو ہیں وہاں کی جو سیاسی شخصیات ہیں, ممتاز سیاسی شخصیات, وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہونے جا رہی ہیں, اور آج یہ خبریں جو ہیں وہ کنفرم ہو چکی ہیں کہ 30 سے زائد جو لوگ ہیں وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو چکے ہیں. بخاری صاحب, 30 سے زائد کا تو ڈیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے, لیکن اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ 2 اہم اور شخصیات جو لشکری رئیسانی صاحب ہیں اور اسلم رئیسانی صاحب ہیں, یہ بھی ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ بات چیت متوقع ہے, ان کے ساتھ بھی ملاقات جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اگر یہ بھی ان کے ساتھ جا کر شامل ہو جاتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ معاملہ ون سائیڈڈ ہو جائے گا؟ میں آپ کو اس کی وجوہات بھی بتاتا ہوں, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہونے جا رہا, پہلے بھی ہوا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بات طے ہے کہ جو بھی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہاں کی, ان کا جھکاؤ مرکز کی طرف ہونا ایک فطری عمل ہے. ٹھیک, وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر 2 طرح کی پارٹی ہیں. ایک تو یہی علاقائی پارٹیز ہیں جس میں کامپرست ہیں, یہ سارے شامل ہیں, اور دوسرے وہ ہیں جو ایک بہت ہی لمیٹڈ ایلیمنٹ ہے, بہت کم لوگ ہیں جن کو آپ ناراض بلوچ کہہ لیں, ناراض ینگ بلوچ کہہ لیں, جو مختلف نوعیت کی تحریکیں چلا رہے ہیں. کوئی کہتا ہے یہ علیحدگی پسندی کی ہے, کوئی کہتا ہے یہ بلوچستان کی لبریشن کی ہے, کوئی کہتا ہے بلوچستان کی آزادی کی ہے. تو وہ لوگ ان مین اسٹریم پارٹیز کے لیے بھی بڑا چیلنج ہوتے ہیں, اس لیے کہ جب یہ حکومت میں آتے ہیں پھر ان کو لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے ان کے خلاف ایکشن کرنا پڑتا ہے, چاہے یہ خود سے انیشیٹ کریں, چاہے یہ وہاں سیکورٹی ایجنسیز جو ہیں وہ آپریشن لانچ کریں, اس کی انہیں اونرشپ لینی پڑتی ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں آپ بڑے بڑے نام اور بڑی بڑی پارٹیوں کو ریکال کر کے دیکھ لیں کہ جام صاحب, جن کے بڑوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تھا, جام صاحب حکومت میں 1 سے زیادہ دفعہ رہ چکے ہیں. جی, بگٹی مرحوم, شہید بھی کہتے ہیں ان کو, وہ اقتدار میں رہ چکے ہیں. مینگل صاحب, یہ بڑی بڑی سٹرونگ آوازیں ہیں بلوچستان کی, وہ گورنر رہ چکے ہیں, ان کے والد صاحب بھی گورنر اور چیف منسٹر رہ چکے تھے. پھر زہریز, یہ وہاں کا فیس ہے سیاست کا. تو یہ سارے جو ہیں یہ ہمیشہ سے حکومت وقت کے قریب رہتے ہیں, اور میں نے وجوہات آپ کو بتائی 2 ہیں. ایک تو یہ کہ ان لوگوں کو پھر وہاں کے عوام جو ہیں ان کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے ان کی بہتری کے لیے کام کرنے پڑتے ہیں, اور کام اگر آپ کرنا چاہیں ایسے حالات میں جو ہاسٹائل ہوں تو پھر آپ کو 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. ایک آپ کو سیکورٹی چاہیے ہوتی ہے, اور دوسری آپ کو سرمایہ چاہیے ہوتا ہے. سرمایہ آپ کو کون دے گا؟ ظاہر ہے باہر سے غیر مالک تو نہیں دیں گے نا, نہ ہم دینے دیں گے ان کو, وہ تو پھر تقریب کر رہی ہے نا, اپنی حکومت دے گی, لہٰذا ان کے ساتھ ورکنگ ایکویشن ایک ضرورت ہے. یہ تجربہ جو ہے نواز شریف صاحب پہلے بھی کر چکے ہیں, ہم نے اس کا کل بھی ذکر کیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو پرسوں بھی ذکر کیا تھا کہ 2013 میں اسی طرح سے انہوں نے اپنے ساتھ ان سب کو ملایا تھا. وہ تو مطلب ہے کچھ تالے آزما جو تھے ان کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہو گیا, اب اس کی تاریخ ریکال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی جس طریقے سے یہ لوگ آتے ہیں اسی طریقے سے واپس ہاں وہ مطلب ظاہر ہے اگر یہ کسی کے کہنے پہ, وہ کل باپ کی ہم نے اتنی تفصیل سے گفتگو کر لی, اس کو دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. چلیے جناب, دیکھیے کام وہاں ہر حکومت نے کیا جو مرکز میں تھی, چاہے وہ پیپلز پارٹی کی تھی, چاہے وہ نواز لیگ تھی. اگر نہیں ہوا, بدقسمتی کی بات ہے, وہ ہے جو 4 سال پی ٹی آئی کی حکومت رہی, اس میں کوئی بڑا کام وہاں نہیں ہوا. مثال کے طور پہ جو گوادر کا ہے معاملہ, اس کا کام تو شروع ہوا تھا جنرل مشرف کے دور میں, کافی سارا ہوم ورک جس کو کہہ لیں آپ, یا کاغذی جو کارروائی ضروری ہوتی ہے وہ ہوئی. پھر اس کے بعد زرداری صاحب گئے, مجھے اچھی طرح سے یاد ہے, چائنا, اور پھر وہاں ایم او یو سائن ہوا گوادر کے حوالے سے. اس کے بعد پھر 2013 کے بعد سے نواز شریف صاحب نے پھر اس معاملے کو سی پیک کے رنگ میں رنگ دیا, جس کے بارے میں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جو اس وقت کے اکانومسٹ تھے, جو ایکسپرٹس تھے, اور جو انٹرنیشنل آوازیں ابھری وہ یہ تھی کہ اٹس اے گیم چینجر دس پروجیکٹ, دس از اے وسل بلوور اینڈ دس از اے گولڈ مائن. یاد ہے؟ بالکل یاد. اور اگر یہ کمیشن ہو جاتا ہے دا وے اٹ ہیز بین پلانڈ, یہ تینوں ہی کوالٹیز جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کی, یہ تینوں ٹھیک ہیں. پاکستان کی جو اکانومی کی بدحالی ہے اس کو ٹھیک کرنے میں زیادہ عرصہ نہیں لگے گا, پرووائڈڈ دس پروجیکٹ گوز اسموتھ. جہاں تاخیر ہوئی ہے, جو کچھ ہم نے اپنے حصے کے کام کرنے تھے وہ اگر ہم نے کر لیے ہوتے تو یہ آج واز آلموسٹ سی پیک جو ہے واز اباؤٹ ٹو کمیشن, اور آج اوورآل صورتحال معیشت کی بہت بہتر ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ تو ہو گیا ایک حصہ اس کا. دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے بھی اپنی ایک جو کنونشن سے وہ خطاب کر رہے تھے اس میں گنوایا ہے کہ ہم نے بلوچستان کے لیے کیا 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 ہے. ایٹ لیسٹ اس کے پاس کچھ نہ کچھ کہنے کے لیے ہے, وہ انہوں نے سارا ریکال کرایا, وہ یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب ایشو یہ ہے
کہ اگر تو یہ ایک ایسا اتحاد بن جاتا ہے, مجھے یاد ہے ماضی کے اندر بھی یہ جب ہوا تھا تو ایک اپوزیشن لیڈر تھا صرف, رند, غلام احمد رند, باقی سارے حکومت کا حصہ تھے, سب کے پاس وزارتیں تھیں, جن کے پاس وزارتیں نہیں تھیں ان کے پاس مشیر کا عہدہ تھا اینڈ وغیرہ وغیرہ. تو آج تو مجھے لگ رہا ہے یہ کبھی وہ یہ نہیں اٹ بچے از گا آلموسٹ لکنگ لائک دیٹ, کیونکہ اگر یہ اتحاد بن جاتا ہے تو یہ انڈیفیٹیبل اتحاد ہوگا. مجھے کیوں لگتا ہے یہ ہم جو وقت قریب آئے گا الیکشن کا ہم اس کو کوالیفائی کر دیں گے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ جو وہاں پر اس وقت ایکٹیویٹی ہے اس کا کریڈٹ بھی آپ نواز شریف کو دیں گے, کیونکہ اپنے جو الیکشن کمپین ہے اس کا آغاز ہی انہوں نے بلوچستان سے شروع کیا ہے. یہی آواز اگر آپ کو یاد ہوگا زرداری صاحب نے بھی لگائی تھی جب انہوں نے بلوچ قوم سے معافی مانگی تھی ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان. بہت بڑا انیشیٹو تھا وہ بھی میرے خیال سے تاریخ کا حصہ ہے. تو بلوچوں کو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ محرومیوں سے ان کی تاریخ جو ہے وہ لدی پڑی ہے. بے پناہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ کسی نے کوشش نہیں کی, کوششیں بہت ہوئی لیکن بارآور نہیں ہوئی. لہٰذا اس کا طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ اقتدار کو, اختیار کو گراس روٹ لیول تک لے جائیں گے کہ وہاں کا جو آدمی ہے وہ لوکل باڈی کے ذریعے اور اس کے بعد سے جو پروونشل اسمبلی ہے اور اس کے بعد جو نیشنل اسمبلی ہے اور سینٹ ہے, ان میں جب ان کی نمائندگی ہوگی تو یقینی طور پر ان کی بقا کے لیے اور ان کی بہتری کے لیے کام بھی ہوں گے, سرمایہ بھی میسر ہوگا. یہی ایک راستہ ہے کہ آپ الیکٹرل پروسیس کے ذریعے وہاں کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ با اختیار بنائیں اور پاکستان کی مین سٹریم کا حصہ بنائیں. اور پارلیمنٹ کی یعنی کہ نمائندگی ہوگی تو مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے یہ کہ ایسا ہونے جا رہا ہے. ایسا ہونا چاہیے. یعنی وہ لوگ جو ہیں وہ ڈپرائیوڈ اپنے آپ کو اگر سمجھتے ہیں تو انہیں مین سٹریم میں, مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ یہاں پر پنجاب یونیورسٹی میں وہاں کو بلک میں لوگوں کو داخلے دیے گئے تھے, اسکالرشپس دی گئی تھی. یہاں بلوچ اسٹوڈنٹس آئے, اسلام آباد میں جو قائد اعظم یونیورسٹی ہے اس میں بلوچ اسٹوڈنٹس آئے. تو یہ جو انٹریکشن ہے اکائیوں کے بیچ اور مرکز کے بیچ یہ بہت ضروری ہے. لوگوں کو سینس آف پارٹیسپیشن اور سینس آف پرائیڈ اگر ملے گی تبھی وہاں کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی بقا کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کریں گے اور اس کی بہتری کے لیے کچھ بھی کریں گے. تو بخاری صاحب یہ جو اتحاد آپ نے بات کی کہ بہت ہی بڑے پیمانے پہ بننے جا رہا ہے, جس کا ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو آلموسٹ بن گیا ہے, جس کی کوئی اپوزیشن نظر نہیں آ رہی ہے, ٹھیک ہے, یہ اقتدار تک اور حکومت سنبھالنے تک اس وقت تک تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن کیا ہو کہ اگر وقت آنے پر جس طرح کسی کے کہنے پر یہ لوگ شامل ہوتے ہیں اسی طرح ایک تاثر بھی موجود ہے اور ریئلٹی بھی ہے اس میں کسی حد تک, تو اگر ایک ٹائم پر آ کر یہی لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو یہی لوگ انسٹیبلٹی کا باعث بھی میں عرض کروں آپ سے, اس کا میرے خیال سے جو اپروچ اپنائی گئی ہے وہ ٹھیک ہے. پہلے ہوتا یہ تھا کہ بہت سارے لوگ آزاد الیکشن لڑتے تھے, بہت سارے لوگ چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کے طور پہ الیکشن لڑتے تھے اور پھر ایک الائنس کا, حکومتی الائنس کا حصہ بن جاتے تھے. وہ لوگ یقینی طور پر کسی کے کہنے پر کسی وقت بھی آپ کا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ایک پارٹی کے فورم سے, ایک پلیٹ فارم سے پارٹی کے الیکشن لڑیں گے, جیتیں گے, تو پھر آپ کی اپنی اونرشپ ہے. یو آر این اینٹی. آپ کسی کے کہنے پر نہیں بنے گئے ہیں, آپ الیکٹرل پروسیس کے ذریعے آئے ہیں. تو میرا خیال ہے اس میں وہ صورتحال نہیں آئے گی کہ ون فائن مارننگ آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو پتہ چلے کوئی ہے ہی نہیں. تو وہ کیفیت نہیں آئے گی. یہ اپروچ بالکل ٹھیک ہے. جیسا میں نے کہا, دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک اس میں کامیابی سے یہ ہمکنار ہوتی ہے. اور اس کا میں نے کہا ہے کہ جو ہم الیکشن کے قریب جائیں گے صورتحال بالکل واضح ہوتی جائے گی اور ہم صحیح اندازہ لگانے کی پوزیشن میں ہوں گے کہ کون سی پارٹی ڈیلیور کر سکتی ہے. اس وقت تک جہاں تک انیشیٹو کا تعلق ہے, پیپلز پارٹی نے سندھ میں فوکس کیا ہوا ہے اور وہ اب پنجاب کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور یہاں پر ہم نے ان کی الائنس کی باتیں بھی سن لی ہیں کہ پی ٹی آئی تک کے ساتھ الائنس کرنے کے لیے. اچھا بخاری صاحب, ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی آپ نے کہا نون لیگ میں یا کسی بھی پارٹی میں جب شامل ہو جائیں گے تو پھر وہ ایک پلیٹ فارم ہو جائے گا, تو پھر مستقبل ویسا نہیں ہوگا جیسا پاسٹ میں ہوتا رہا. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج بھی یہ کسی کے کہنے پر ہو رہا ہے یا یہ لوگ اپنے صوبے کے مسائل کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کر رہے ہیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جو مخالف پارٹیاں ہیں وہ تو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہیں کہ یہ کسی کے کہنے پہ ہو رہا ہے, اسی لیے وہ نواز شریف کو لاڈلا قرار دے رہی ہیں. لیکن جو ہم اپروچ دیکھ رہے ہیں, جس طریقے سے یہ کیا جا رہا ہے, تو ایک تو مجھے اس سے یہ حوصلہ ملا ہے کہ آپ پولیٹیکل انیشیٹو لے رہے ہیں, آپ کسی کی کمانڈ پر نہیں چل رہے ہیں. اور دوسری طرف دیکھیں جو بات ہم پہلے سیگمنٹ میں کر رہے تھے کہ وہ جو بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر, انہوں نے یہ ہونے نہیں دینا. اور وہ اگر یہ رواج ڈال گئے, چاہے مدت ان کی کم ہے, 1 سال ہے, لیکن یہ اگر وہ رواج ڈال گئے
کہ یہ سیگمنٹس جو ہیں سوسائٹی کے وہ اپنا اپنا کام کریں, عدلیہ انصاف کرے, فوج جو ہے وہ دفاع کرے, سیاستدان جو ہے وہ رموز سلطنت چلائیں. تو اور آئیڈیل سوسائٹی کیا ہوتی ہے؟ ہم صرف امید کر سکتے ہیں, توقع کر سکتے ہیں, دعا کر سکتے ہیں کہ یہی کچھ ہو. اور اس طریقے سے اگر ادارے اپنا اپنا آئینی رول ادا کریں گے, سیاستدان حکومت چلائیں گے, تو بہتری پکی پڑی ہے. تو اس کے لیے سیاستدانوں کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا. اصل میں امپورٹنٹ یہاں پر سیاستدانوں کا رول ہے, یہ ذمہ داری بھی سیاستدانوں کی ہے کہ وہ اپنی گراؤنڈز کو سمجھیں کہ وہ عوام میں کس حد تک پینیٹریٹ کر سکتے ہیں, ان کے مسائل کو کس حد تک حل کر سکتے ہیں, کیونکہ مستقبل جو ہے وہ اسی کا ہی ہے, کیونکہ جمہوریت جو ہے وہ اس وقت پنپ رہی ہے. بخاری صاحب, زلفی بخاری صاحب نے ایک نئی بات کہہ دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ عثمان بزدار کی غلط چوائس کے بارے میں چیئرمین پی ٹی آئی کو بڑا احساس ہو گیا تھا, لیکن ہم نے تو دیکھا کہ وہ بڑے یو ٹرن کے ماسٹر ہیں. بلکہ یو ٹرن کی جو اصطلاح جس طرح سے انہوں نے متعارف کرائی کہ ایک جو ٹرو لیڈر ہوتا ہے یا ایک بڑے قد کاٹ کا لیڈر ہوتا ہے, اس کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنی غلطی سے جو ہے وہ اس کو تسلیم کرتا ہے اور ایک وہ یو ٹرن لے لیتا ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اس معاملے میں وہ کہہ رہے ہیں, جو زلفی بخاری صاحب نے تو کہا ہے کہ خان صاحب کو احساس بھی ہو گیا تھا, لیکن انہوں نے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا, تو ان کو ہٹانا مناسب نہیں سمجھا. تو کیوں نہیں ہٹایا گیا, اپنی اس اصطلاح پہ خود یہاں پر عمل کیوں نہیں کیا؟ زلفی بخاری کی بات پر اپنا تاثر دینے سے پہلے میرے خیال سے ایک بات اور کہنی چاہیے. وہ یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کے لوگ اپنی پارٹی میں شامل کرتے ہیں اور ان کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, جب برا وقت آتا ہے تو وہ کس طریقے سے اپنے اپنے ہاتھ اور پیر جھاڑ جھوڑ کے ایک طرف ہو جاتے ہیں. کوئی دوسری پارٹیوں میں چلا جاتا ہے, کوئی پریس کانفرنس یا اعلان کر کے یا انٹرویو دے کے کہتا ہے ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا. وہ سارے اقدامات جس کا حصہ رہے ہیں یہ سب جو پارٹیاں چھوڑ گئے ہیں, جو ابھی کچھ باقیات ہیں چند لوگ, ان میں زلفی بخاری صاحب کا بھی حصہ ہے. زلفی بخاری صاحب کو آج یہ کہنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے کہ جی وہ فیصلہ بڑا غلط تھا, لیکن انہوں نے جب تک وہ وزیر اعظم تھے اس وقت تک تو کبھی یہ نہیں کہا. کبھی سنا آپ نے ان سے؟ دوسری بات, دوسری لاجک جو ان کی یہ ہے کہ جی پتہ تو چل گیا تھا کہ بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے, لیکن پھر وہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ ان کو ہٹا دیا جائے. تو وہ میرے خیال سے آپ نے جو کوالٹی بیان کی ہے اس وقت کے لیڈر کی, کیونکہ ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا کہ جی بڑا لیڈر وہ ہوتا ہے جو جس وقت چاہے اپنا کیا ہوا فیصلہ, اپنا کیا ہوا اعلان, اپنی کہی ہوئی بات واپس لے لے, جس کو ایک نئی اصطلاح پاکستان کی سیاست میں جاری ہوئی یو ٹرن کی, اور یو ٹرن کا شہنشاہ ان کو کہا گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاست کی بنیادی اخلاقیات کے برعکس ہے یہ بات. سیاستدان اور لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنی کہی ہوئی بات پر ڈٹ جائے, یہ پہچان ہوتی ہے کسی اچھے لیڈر کی. فیصلہ کرنے سے پہلے خوب سوچ لے اور پھر ڈٹ جائے, جیسے قائد اعظم بھی کہتے تھے. تو ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنا دامن صاف کرنے کے لیے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے, وہ کبھی کبھی وہ میری شاعری کی حص جو ہے وہ پھڑکتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اب یہ کیفیت بیان کر رہا ہوں میں, اب نزا کا عالم ہے مجھ پر, تم اپنی محبت واپس لو, جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں. یہ جس طرح سے بوجھ اترا ہے پی ٹی آئی کی جو قسم پرسی کا عالم ہے اس وقت, بیچارہ ووٹر کیا کرے جب لیڈر ہی کوئی نہیں ہے. تو آپ دیکھیں نا, ہم مان لیتے ہیں کہ جی بہت بڑا سٹرونگ ووٹ بینک ہے, تو کیا کرے گا وہ ووٹ بینک, وہ ڈھونڈے گا اس الیکشن میں ساروں کو کدھر گئے وہ. تو اینی وے ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اس کو کیوں نہیں ہٹایا گیا, اس کی سالڈ وجوہات ہیں. جس طریقے سے وہ بھائی صاحب بے حسی میں آنکھیں بند کر کے کان بند کر کے صرف صبح آ کے پوچھتے تھے لوگوں سے میں ابھی چیف منسٹر ہی ہوں نا, تو فرح گوگی صاحبہ نے جو چاند چڑھائے اس وقت, اس کو روکنے کی نہ وہ پوزیشن میں تھے, اس لیے کہ یہ بات بار بار کہی گئی کہ وہ دولت جو اکٹھی کی جا رہی ہے اس کا سفر پنجاب سے بنی گلہ کی طرف ہوتا ہے. میں الزام نہیں لگا رہا ہوں, میں لوگوں کی کہی ہوئی باتیں دہرا رہا ہوں. تو اس لیے یہ کہنا کہ حضرت صاحب کو معلوم نہیں تھا, انہیں سب پتہ تھا پنجاب میں کیا ہو رہا ہے. اور ابھی تو میں نے کہا آپ سے کہ تھوڑا سا اور وقت دیجئے, یہی لوگ طوطے کی طرح سے بولیں گے کہ اس وقت کیا کیا ہوتا رہا. ایسا کچھ اور سپورٹر کو کیوں نہیں پتہ چل رہا؟ دیکھیے ان کو پتہ چلنے دیا ہی نہیں گیا, ان کو تو احتجاجوں دھرنوں سے فرصت نہیں دی نا. وہ جب انہیں وہ وقت ملتا ہے, جب وہ اپنے لیڈران کی کارستانیاں, ان کی پرفارمنس جو ہیں اس کا جائزہ لیں, وہ وقت تو دیا ہی نہیں. چلو بھائی جلوس ہے, چلو بھائی لانگ مارچ ہے, چلو بھائی دھرنا ہے, تو اسی سے فارغ نہیں ہوئے. تو اس لیے ایکٹیویٹیز میں مصروف رکھا گیا اور اصل حقیقت سے جو ہے وہ دور رکھا گیا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بخاری صاحب آج وقت کم ہے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت. پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ اللہ حافظ. ناصر.